सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कभी कराची के एफसी, कभी पंजाब में भी इस तरह के हमले जो किए जा रहे हैं, और अब तो ये इत्तला है कि लोगों को कत्ल करना भी शुरू कर दिया है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान से, उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, असल वाक़या क्या है और ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये वाला खतरनाक काम किया। जी सर, साहब बताइए क्या वाक़या पेश आया? जी, ये शेखुपुरा का इलाका था। वहां पर जिस तरह ये टीएलपी की तरफ से कॉल दी गई थी उनके लीडर की तरफ से कि फलस्तीन के हक में जहाद करिए, निकलो फलस्तीन के लिए जहाद करो, इसराइल का बाइकाट करो। तो उन इन वाकयात के बाद कराची, लाहौर, मुख्तलिफ इलाकों में केएफसी और मैकडोनल्ड के ऊपर हमले शुरू हो गए। शेखुपुरा के इलाके में केएफसी की शॉप के ऊपर एक मौलवी साहब आए हैं। उनके हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ था, वीडियो में देखा जा सकता है। वो सीधा अंदर से होते होते उनके बावर्ची खाने में गए हैं जहां पर शेफ खड़ा हुआ था। वहां पर जाके उन्होंने उसको गोली मार मौके में पड़ गया है। उसके बाद वो वहां से चले गए हैं। तो पुलिस ने उसके बाद जो तहकीकात की है, तो वहां पर जो टीएलपी तरीके लबैक या रसूलुल्लाह थी, उनको उनके जो लोग थे वो इसमें मुलव्वस पाए गए थे। तो फिर पुलिस ने जो क्रैकडाउन किया है, तो अब 2 से 3 दिन हो गए। पुलिस ने जो इनके उमरा है, जो अभी ये नायब अमीर, जो बाकी लोग हैं, उन सबको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद इसके खिलाफ 302 की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। इसी तरह और जो इतलात हमें मिल रही थी कि रावलपिंडी में भी उन्होंने जो है केएफसी के ऊपर और मैकडोनल्ड के ऊपर 10 से 12 अपराध ने हमला किया है। तो पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हमने उन तमाम अपराध को जो कि वहां पर थे उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद पुलिस ने ये बताया है कि ये जो 12 से 13 अपराध थे, इनका तल्लुक भी टीएलपी के साथ था। तो ये जो एक मुनासिब तरीके से जो कार्रवाई की जा रही थी वो अब इसके सामने आ गई। सर ये बताइए कि पहले लोग पाकिस्तान से डरे हुए हैं और इस तरह के हमले और फिर कत्ल कर देना, और ये भी पता चला कि वो मैनेजर था शायद या जो भी था, एक इंसान का कत्ल कर दिया गया। और केएफसी का तो तल्लुक भी कोई नहीं मेरे ख्याल में तो ऐसे मामलात में इसराइल वगैरह से। तो आप समझते हैं कि लोग इस तरह पाकिस्तान में अपना कारोबार वगैरह करना गैर महफूज समझेंगे? जी बिल्कुल, इसी तरह जो है ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मुल्लाइज्म है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। और जिस तरह जो ये लोग हैं इनको तलीम और आगे स्पीचेस की जाती है और आगे बताया जाता है, तो उसका ये शाख साना है कि अब वो शख्स केएफसी पे अपने बाल बच्चों की रोटी कमाने के लिए वहां पर काम करता था और वहां पर शेफ था, खाना बनाता था, उसको उन्होंने मार लिया। और उसके बाद जो है ये ऐलान किया कि जी हम यहाँ पर इसको नहीं चलने देंगे। हालांकि जो बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें वजीर आजम या वजीर आला या जो कैबिनेट डिवीजन के लोग या जो बाकी लोग बैठते हैं, उसके अंदर पेप्सी, कोक और ये सारी चीजें सामने पड़ी होती है। और अगर ये लोग मुसलसल कंपेन कर रहे हैं कि इसका बाइकाट किया जाए और इसको खत्म किया जाए और इनके साथ जो है वो सख्त रवैया रखा जाए, तो ये एक मजबूत जमात है जो कि इसके पीछे स्पेशल मोटिव लेके चल रही है। तो कोशिश ये की जा रही थी कि इनको किसी तरीके से जो है वो समझाया जाए, लेकिन क्योंकि ये जो है ये खास मोटिव के ऊपर ये काम कर रहे थे। अब जब इन्होंने बात हद से बढ़ चुकी है और जो बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स हैं, मैकडोनल्ड है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो उनके ऊपर इन्हें हमले शुरू कर दिए। तो उसके बाद अब जो पुलिस है उन्होंने इसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि तरीके लबैक के जहां जहां पर भी नुमाइंदगान है या उनके वर्कर्स हैं उनकी निगरानी की जाए। और अगर कोई फौरी तौर पर किसी इलाके में कोई ऐसी जो कार्रवाई की जाती है मैकडोनल्ड के खिलाफ, केएफसी के खिलाफ, तो फौरी तौर पर इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए बगैर किसी शदीद ताकीद के। सर आप देख रहे हैं कि इस तरह ये कारोबार मुतासर भी होंगे और लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उनमें भी खौफ पैदा हो गया? जी बिल्कुल, जो अब दुकानों जो केएफसी के ऊपर जो तकरीबन कोई 70-80 अफराद काम कर रहे हैं या मैकडोनल्ड पे जो काम कर रहे हैं, उनका तो रोजगार खत्म हो गया। दुकान जब बंद हो चुकी है तो वो कहाँ से खाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो वो एक कारोबार के साथ कितने लोगों का कारोबार जुड़ा होता है। कोई चिकन दे के जाता है, कोई डबल रोटी या कोई स्नैक्स वगैरह दे के जाता है, कोई केचप सप्लाई करता है, कोई वहां पे गैस सप्लाई करता है, कोई टिश्यू वगैरह दे के जाता है। तो ये जो सारे मामला है उन सब लोगों का रोजगार तो खत्म हो गया, क्योंकि जब उन्हें पता लग गया कि केएफसी के ऊपर या मैकडोनल्ड के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो वो अपने आप को, अपनी जान को बचाएंगे या अपने कारोबार करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई तो पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी थी, ऊपर से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो काबू में नहीं थी, ऊपर से ये तीसरा जो जहाज का तरफ से ऐलान किया गया है टीएलपी की तरफ से कि आप जहाज के लिए निकले, तो कारोबार तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। अच्छा, उलमा बड़े परेशान हैं,
आज मैं सुन रहा था, वो क्या नाम है, मौलाना ज़हीर उसका नाम है ना, कोई सिक्योरिटी वगैरह इब्तिसाम वापस इलाही ज़हीर, है जी। इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हाँ जी, उसकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली जी गई है और इस तरह दूसरे उलमा की भी सिक्योरिटी वापस ली जा रही। जी बिल्कुल, ये अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह है और लाहौर में इनका जो है वो अपना मेन हेडक्वार्टर है लारिस रोड पे। तो पहले इन्होंने आपको शायद कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी हमने बताया था कि इन्होंने 18 अप्रैल की कॉल दी थी कि हमारे यहाँ पर जो मसलक की मसाजिद है जिसको तो पुलिस ने बंद कर दिया गया था, तो अब उन्होंने मजीद सोशल मीडिया के ऊपर ये बताया है कि जो हमारी और अहले हदीस की मसाजिद को बंद किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ एक बड़ी तहरीक लेके चलूंगा। उसके बाद आज जो बात हमारे सुनने में आई है कि जो पुलिस की तरफ से इनको सिक्योरिटी फराहम की गई थी वो भी वापस जो है लेने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप उन्होंने मजीद यही कहा है कि मुझे ये लग रहा है कि ये लोग जो है वो मुझे किसी न किसी तरीके से मुझे डराना चाहते हैं या मुझे ये मारना चाहते हैं, लेकिन मैं हक बात कहूंगा। मैं अपने मदद के लिए अपने अहले हदीस की आवाम के लिए फूल बार निकलूंगा, जुलूस भी निकालूंगा, रैली भी निकालूंगा और हक की आवाज के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं जरूर दूंगा। सर एक बड़ी अहम इस वक़्त जो बात है वो ये है कि उलमा से सिक्योरिटी वापस लेने के बाद ये क्या करेंगे? क्योंकि लोग जिस तरह वहाँ पे उलमा को कत्ल भी कर देते हैं, इस तरह के वाक़यात भी होते हैं, तो फिर इसका क्या हल होगा? क्योंकि किस तरह अपने आप को सेफ रखेंगे ये लोग? ये तो फिर प्राइवेट गार्ड वगैरह भी इनके पास होते हैं। जैसे आपको कुछ अर्सा पहले पता लगा था कि अहले सुन्नत के 2 उलमा को कातलाना हमले में कत्ल कर दिया गया था, तो इनकी तो सिक्योरिटी जो होती थी, इनकी अपनी भी सिक्योरिटी होती है और पुलिस की तरफ से बिल्कुल सिक्योरिटी दी जाती है। एक खास प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन जब इनसे वो प्रोटोकॉल वापस ले लिया जाएगा, जो जिनसे ले लिया गया है, जिनके अंदर ये सोच रहे कि ले लिया जाए, तो उसके बाद ये बिल्कुल जो है वो एक तनहा किस्म के आप समझते हैं कि वो ओपन हो चुकी है। अब दुश्मन जो है जो इनके साथ दुश्मनी रखता है, ये जो इनको मुखालफत लोग हैं, जो इनकी मुखालफत करने वाले लोग हैं, उनको एक खुला मौका मिल जाएगा तो वो इनके ऊपर जो है वो अटेम्प्ट कर सके। क्योंकि आगे पुलिस की वजह से लोगों में थोड़ा बहुत खौफ होता है, लेकिन बाद जगहों में ये भी देखने में आया है कि पुलिस की मौजूदगी पर भी जो है लोगों पर हमले किए गए। तो अब इससे बाहर ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो मुल्ला इज़्ज़म जो ये हो रहा था, ये तकारीर हो रही थी, इससे तक आ चुके हैं और अब जो मुल्ला इज़्ज़म है उसके खिलाफ जो है हुकूमत कोई काम करने की कोशिश कर रही है, इसकी वजह से इसे सिक्योरिटी भी वापस ली जा रही है और इसके खिलाफ सख्त फैसला किए जा रहे हैं। सर इनकी मसाजिद कौन बंद करवा रहा है? चलो जी अहमदियों की तो पुलिस करवा रही, तो इनकी मसाजिद का क्या इशू है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी मसाला की मस्जिद थी, वहां पर अमामत की वजह से झगड़ा हो गया था कि वो कह रहे थे कि हम पहले हदीस है और हमारी यहाँ पर कंट्रोल और इंतजामिया होगी, जबकि दूसरी जो पार्टी है दावत इस्लामी, उनकी तरफ से भी ये कंट्रोल का कहा गया था कि ये जो है हमारी कंट्रोल में है और हम इसके जिम्मेदार है, हमारे पास मैनेजमेंट होगी। तो दोनों पार्टियों में झगड़ा हो गया। उसके बाद वहां पर एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए गए और लाठी एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा किया गया। तो उसके बाद पुलिस वहां पर मौका पर पहुंच गई और मौका पर पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों पार्टी के जो लोग थे मतलब उसको गिरफ्तार करके थाने ले गई और फसल को ताला लगा दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कुछ देर के बाद नेगोशिएशन करके जो दूसरी पार्टी थी अरे इसके मुखालफ तो कह रही थी कि हमारी यहाँ पे इंतजामिया है तो उनको चाबी दे देगी। तो इसके बाद ये फैसला किया गया अगर इसके सरकार की तरफ से कि यहाँ पर हमारा हक था और पंजाब हुकूमत जो है वो दूसरे मसालों को अहमियत देते हुए अहले हदीस के साथ जुल्म ज्यादती कर रही है और हमारी मसाजिद के ऊपर जो कंट्रोल था उसको खत्म कर रही है। क्योंकि उनको चाहिए था कि वो हमें चाबी नहीं देते, हम यहाँ के वारस हैं, हमारी मस्जिद है और हम यहाँ पे इंतजामिया के तौर पर काम करते हैं। तो वहां भी एक लहर शुरू हुआ और फिर ये बढ़ते बढ़ते आपकी जो है 18 तारीख को एक कॉल दी हुई थी कि हम प्राइवेट रोड के ऊपर जो है इसकी तरफ से इंतजार करने के धरना दे के पंजाब के खिलाफ। तो अब उसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बार बार ये बताया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अहले हदीस की जो और मसाजिद है उसके अंदर भी हमें मालूम हो रहा है कि पुलिस वहां पर जो है बतौर ताकत उसका कंट्रोल खत्म कर रही है या उनको बंद कर रही है। तो अब हम एक बड़ी रैली की सूरत में एक बड़ी समाज के तौर पर हुकूमत के सामने आएंगे और अपना हक जो है वो बतौर ताकत लेंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये हुकूमत हमारे खिलाफ एक बड़ा मंसूबा बना के रखती है। अच्छा एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा, मेरे पास कुछ वीडियोस हैं उसमें मैंने देख रहा हूँ कि उलमा जो हैं जो फतवे जारी कर रहे हैं कि KFC में नहीं जाना, मैकडोनल्ड नहीं जाना, फलानी, वो तो खुद वहाँ बैठ के खाने खा रहे हैं, तो दूसरों को क्यों फिर कह रहे हैं ये? बिल्कुल ये इसी तरह की बात है कि ये
جو ہے ان کی جو کال اور فیل اسی تعداد ہوتا ہے کہ جو ان کے گھروں میں جو دعوتیں ہوتی ہیں اکثر یہ دیکھا گیا تھا کہ ایک پارٹی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے رفقا جو JUI کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ختم نبوت کی کار پر تجربہ کر کے آئے ہیں اور جو قادیانیوں کی پروڈکٹس ہے شہزاد اور جو ان کی جو آگے دوسری وغیرہ پڑے ہیں اس کے پاس یہ سارا کچھ پیپر پہ پڑا ہوا ہے اور اس کو بعد سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیبل کے اوپر شہزاد جو قادیانیوں کی مصنوعات میں سے ایک جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہے تو اس کے اوپر وہ کوئی مناسب جواب نہیں دے سکے. تو یہ شروع سے ان کا وسیلہ رہا ہے کہ جو بات یہ لوگوں سے کرتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کرتے اور جو یہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتاتے. اسی چیز کا یہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں کہ ہماری باتیں اور ہیں اور ہمارے کام اور ہیں. بہت شکریہ سر آپ. اچھا جی، مکہ، مدینہ، جدہ اور میرے پاس ایسی ویڈیوز آئی تھی کہ وہاں بھی شذان جو ہے، جس طرح ابھی ذکر نکل آیا، تو وہ وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ شذان پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یہ جو ویڈیو میں نے کہا میرے پاس ایک موجود ہے، علماء خود وہاں پہ جا کے پکنک بنا رہے ہیں اور لوگوں کو فتوے جاری کر رہے ہیں کہ یہاں بائیکاٹ کر دیا جائے. اور یہی ہوتا ہے منافقین کا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی فلاں چیز استعمال نہ کرو، پیپسی، کوک، جو بھی ہے، تو آپ نے خود کون سی چیز بنائی جناب بغیر ملاوٹ کے؟ ذرا بتائیں آپ کو. تو اگر وہاں پہ میں کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ آدھا لیٹر دودھ لینا ہو تو خالص نہیں ملتا. اپنی جو بھی چیزیں آپ کی وہ تو خالص نہیں ہیں، اور جو چیزیں دوسرے ممالک سے آتی ہیں ظاہر پہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں. خود آپ دیکھ لیں، یہ میٹرو میں لوگ جاتے ہیں پاکستان جہاں بھی ہیں، لاہور یا فیصلہ آباد، جہاں بھی کراچی، اور وہاں بڑی شاپنگ کرتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں اچھی چیزیں ملیں گی. تو اپنا معیار ہم نے تو جو بنایا وہ آپ سب کے سامنے فتوے جاری کرنے. کبھی جی PIA میں شذان دے دی گئی، کبھی فضل الرحمان شذان پی رہا ہے، جواب نہیں دیا کسی نے. تو جو چیز اچھی ہوگی کسی کو لگے گی وہ پیے گا، ظاہر ہے. یہاں یورپ میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ بھرے پڑے ہیں سٹور سارے. تو جو KFC اور دوسری باتیں، پہلے پاکستان کی عزت جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، جس طرح وہاں پہ دوسرے ممالک میں دیکھا جاتا ہے، اور کاروباری حساب سے لوگ پہلے نہیں وہاں پیسہ لگاتے، اور یہ حکومت پاکستان کو چاہیے. اور میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ اس وقت تحریک لبیک کی شامت آ چکی ہے اور اندر سے بھاگ دوڑ پڑی ہوئی ہے، اب کھلبلی مچی ہوئی ہے. اب وہاں پہ بیٹھتے نہیں، چھپ رہے ہیں سب مولوی شولوی. یہ پکی خبر ہمارے پاس ہے. تو آنے والے دنوں میں کیوں کلاچ باقی جمعرات آئی ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اور میں یہ کہتا تھا آپ کو کہ یہ احمدیوں کی مساجد پہ حملے کر رہے ہیں، کل کو یہ اور بھی غلط کام کریں گے. جب آپ نے پہلے دن ان کو نہیں روکا، آپ دیکھنا آہستہ آہستہ آپ کے وزیر، مشیر، جو بھی ہوگا وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. یہ میں بتا دوں کہ جو بھی شہری ہو اس کا تحفظ جو ہوتا ہے ہر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں مذہب کا خانہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے یہاں صرف یہ چیزیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. مذہبی نفرت اور کھل کر کسی کا ڈر نہیں، کسی ادارے کا خوف نہیں. یہ سنیں ذرا، پھر بات کرتے. جی، قادیانیوں کے خلاف نکلنے کی بات آئے تو میں کہتا ہوں بچے سے لے کر بوڑھے بزرگ تک آپ تراویحاں پڑھو یا نہ پڑھو، 8 پڑھ کے نس جاؤ یا نہیں، روزے رکھو یا کھوجے کرو جاؤ، شام کا اتنا کوئی سروکار نہیں. لیکن آپ کے دل پر یہ ضرور دستک دوں گا کہ جب ختم نبوت کی بات آئے نا، یہ بندے نے اب نکلنا جب حضور کے غلام جنگ یمامہ کی طرف نکلے. قادیانیوں کے خلاف نکلنے کی بات. اچھا، یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کیونکہ خاموش رہتے ہیں. یہاں پہ جو مولوی صاحب فرما رہے ہیں آپ تراویح پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، مگر فتنہ اور فساد کے لیے آپ نے فوری طور پر نکلنا ہے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. کبھی کسی مولوی کسی منہ سے نہیں سنیں گے کہ وہ کبھی امن کی بات کر رہا ہو، خاص کر جو ہمارے پاکستان کے علماء ہیں. آج جو حالات پاکستان کے بنے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہر چیز الٹ چل رہی. یہ مولوی اکیلا ہی الٹا چل رہا ہے، سارا سسٹم ہی الٹا چل رہا ہے. جہاں پہ آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، کسی بھی آفس میں جاتے ہیں، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے
اس کے الٹ وہاں پہ کام ہوتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہوگا رشوت لینے والا دینے والا دوست کی ہے اور رشوت دی جائے گی سارا کچھ چل رہا ہوگا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں پہ لکھا ہوگا ایمانداری کے متعلق، لیکن وہاں بے ایمانی ہوتی ہوگی. کسی ہاسپٹل میں چلے جائے تو وہاں پہ ایسے بھی چیزیں سامنے آئیں گی کہ انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کے جان بچانے کے برابر ہے، مگر وہاں پہ جو لوگ مرے ہوتے ہیں ان کو بھی مشینیں لگا کے پیسے بنائے جا رہے ہوتے ہیں. بتایا جاتا ہے ابھی زندہ ہے، مگر آپ کو جناب ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم جھٹکے دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے وہ کر رہے، مطلب مرا ہوتا ہے لیکن شو یہ کیا جاتا ہے کہ جناب وہ زندہ ہے تاکہ ان سے پیسے لیں. یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ جا کے خود چیک کر سکتے ہیں، خود آپ کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا. سچ کے متعلق جو لکھا ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن جھوٹ ہر ادارے میں لکھا ہوگا. عدالت میں چلے جائے وہاں پہ ترازو لگا ہوگا اور وہاں پہ کوئی ایسے بورڈ بھی لگے ہوگے جو انصاف کے متعلق، لیکن انصاف کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. ہم نے جو کچھ بھی وہاں پہ پاکستان میں لکھا ہوا لوگوں کے لیے یا ملک کے لیے اس کے الٹ چل رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ وہاں پہ دیکھ لیں تو قوانین وہ بیکار کسی نہ کام کے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ علماء کا اکیلے یہ قصور نہیں ہے. ظاہر ہے علماء بھی اسی معاشرے سے پیدا ہوتے ہیں. فتنہ فساد کے لیے آپ کو کہ جناب اپنا ٹائم چھوڑ کے آ جائیں. پچھلے دن ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، شاید میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، کہ ایک جگہ پہ احمدیہ مسجد پہ حملہ کرنا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جس دن میں کہوں نا کہ یہ حملہ کرنا ہے سارے کام چھوڑ دیا کرو، سب سے ضروری کام یہ ہے. آپ کام کر رہے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو آپ پہ اس وقت تمام کام حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ حلال کا کام ہے. جو آپ نے آ کے وہاں پہ مسجد کے منار گرانے ہیں یا وہاں پہ سے کوئی نہ کوئی کلمے کی بے حرمتی کرنی ہے تو وہ لوگ جو ہے پھر اچھا وہ گالیاں بھی دے رہا تھا ماں بہن کی کہ آپ کو کئی دفعہ یہ چیزیں سمجھائیں. یہ علماء جو تقریریں کرتے ہیں اگر یہ بتاتے کہ صحیح اسلام کیا ہے، پہلے تو ان کو خود بھی پتہ نہیں، چلو آگے چلتے، اور وہاں پہ بتاتے کہ جو اسلامی تعلیمات ہے وہ لوگ جو ہے اس پر کیسے چل سکتے ہیں تو شاید کچھ تبدیلی ہوتی پاکستان میں، کچھ حالات چینج ہوتے، مگر ایسی بات نہیں ہے. علماء نے بھی اس طرح توجہ نہیں دی، جو ان کے ٹیچروں نے، جو ان کے استادوں نے انہیں سمجھایا، ظاہر انہوں نے وہی بتانا. پہلے ٹیچر یہ بتاتے رہے، پھر انہوں نے بڑھ چڑھ کر اور بھی فتنہ فساد شروع کر دی. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جیسے ہی اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ تمام کام، پہلے بھی وہ کوئی نیک کام نہیں کر رہے ہوتے، کہیں آپ کے ذہن میں غلط فہمی ہو کہ بڑا کوئی نیک کام کوئی کر رہا ہوتا ہے بول جائے، پہلے بھی کوئی 2 نمبری فراڈ کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھ چڑھ کر اس طرح کے مولوی ہدایت دیتے اور وہاں نکلنا. اچھا بات نکل کے کرنا کیا، جا کے فتنہ پھیلانا. وہ تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی مگر ان کو بھی پڑھنے دیں، ان کے بھی ڈسٹرب کرنا، ان کے سسٹم کو بھی ڈسٹرب کرنا. آج کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس قابل نہیں ہے، وہ خود اسلامی تعلیمات سے ان کا دور دور تک کا کوئی نہ لینا نہ دینا. کوئی پچھلے میرے سے پوچھے تو کوئی 60 سال سے تو کم از کم اس طرح کے حالات ہے کہ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آئی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. انہیں یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ہمارا جو پکنک کا ٹائم ہے وہ اچھا گزرے، ہمیں پروٹوکول ملے، ہمارے آگے پیچھے لوگ ہوں، ہمیں لوگ جو ہے وہ آگے سلام کریں اور اسی پہ خوش ہو جاتے. بڑا مزہ آتا ہے جب پروٹوکول ملتی ہے. یہ مولویوں کا بھی یہ حال ہے، جو تھوڑا سا مولوی زیادہ گالیاں نکالنے والا ہوتا ہے، زیادہ فتنہ فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، اس کے پھر آگے پیچھے کوئی چند لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ مولوی نہیں پیسے دیتا، وہ پھر جو امیر لوگ ہوتے ہیں اپنی ٹور شور بنانے کے لیے سیکیورٹی دے دیتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کے آگے پیچھے کوئی 10-20 بندے کھڑے ہو جائے تنخواہ ہم دے دیں گے اور کوئی پرابلم نہیں. یہ آج پاکستان میں سب سے بڑا فتنہ جو پھیلایا جا رہا ہے
علماء کے ذریعے، مذہب کے ذریعے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور مذہب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مذہب کو مذہب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں کل پروگرام کر رہا تھا یعقوب صاحب سے کے ساتھ، تو وہ والا کنٹرول نہیں رکھتے اپنے آپ پہ، کامنٹس میں لوگوں نے لکھا بھی، ان کے منہ سے گالی بھی نکل جاتی ہے، بڑی تربیت کی، اتنے سال ہو گئے، وہی تحریک لبیک کی ہے، مگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے کہا یہ زیب نہیں دیتا آپ کے چینل کو، بالکل، لیکن آپ کو دونوں رخ دکھاتے ہیں ہم لوگ کہ آپ اب 70 سال کے بندے پہ میں کتنی محنت کروں کہ اس کی تربیت کروں، یہ بتائیں مجھے۔ ابھی تو کافی بہتر ہو گئے، یہ حساب لگا لیں۔ تو ان کو جتنا مرضی سمجھائیں، وہ پہلے بات کریں گے شروع میں، نہیں میں گالی نکالوں گا، بعد میں نکال دیتے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، لیکن اگلے بندے کا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک اچھا ماحول ہوتا ہے۔ یہ یعقوب صاحب کی میں بات نہیں کر رہا، ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح کا طریقہ جو ہے بات کرنے کا اپنانا ہے۔ لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو سیکھا ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی کہتے رہے، انسان چینج نہیں کر پاتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قوم کا اور مولویوں کا بیڑا گرک کسی طرح ہوا اب آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کو آپ فتنہ فساد کے لیے مزید تباہی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، مگر ریورس نہیں آ سکتے کہ اس سے یہ باز آ جائے، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ اور جس بندے کی یہ عادتیں پکی ہو جاتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جب بچپن تھا، کچھ صورتیں یاد کی، جو بھی اسلامی تعلیم لوگوں نے پڑھی وہی یاد ہوتی ہے، جب عمر بڑھ جاتی ہے پھر زندگی کی مصروفیات اتنی ہو جاتی ہے، اور بعد میں کوئی سورج یاد کرنی پڑے کہ 50 سال کی عمر میں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس قوم کی دیکھیں حالت کہ اگر 70 سال سے آپ انہیں رونگ بتا رہے ہیں، سسٹم غلط چل رہا ہے، اور ہر وہ چیز آپ نے بتانی ہے جو صحیح ہے اس کو غلط کر کے، تو اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے؟ ان کے لیے نہ نماز کی اہمیت ہے، نہ ان کے لیے قرآن کی اہمیت ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا اپنے ارد گرد چیک کر لیں سوشل میڈیا پہ کتنا ان کو علم ہے۔ تو یہ لوگ اصل میں جو اندر کی غلاظت ہوتی ہے، اور جو اندر ان علماء کے آپ جو مرضی کہہ لیں گندگی ہوتی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم تربیت کر لیں، مگر اپنی تربیت کا جب بیڑا گرک ہوا ہو تو کسی کی تربیت یہ کیسے کر سکتے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جرمنی ہے، فرض کریں، ایسے قوانین وہ بنا رہے ہیں کہ انتہا پسندی کے بارے میں کوئی بھی بات کرے اٹھا کے باہر پھینک دو، چاہے اس کے بعد نیشنلٹی بھی ہے، ختم کرو۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ملک پاک کا، یہاں پہ آ کے بھی ان کو شریعت یاد آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے ملک میں کیوں نہیں شریعت نافذ کر سکے آج تک آپ؟ اور یورپ میں اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کی جاتی۔ آپ دیکھتے رہتے، کبھی اسپین سے پکڑ لیا کسی کو، کبھی اٹلی سے پکڑ لیا، کبھی جرمنی سے، انہوں نے مساجد ہی بند کر دی۔ تو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ جو اسلام یہ پیش کر رہے وہ ٹھیک نہیں۔ میں کیونکہ اکثر پھرتا رہتا ہوں مختلف ممالک میں، اب جرمنی کی بات کر لیں، میرا پتہ نہیں کتنی مساجد ہے وہاں پہ، ترکیوں کی بھی ہے، دوسری لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، بڑی اچھی وہاں پہ لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں پرامن طریقے کے ساتھ، لیکن جہاں پہ گورنمنٹ کو پتہ چلتا ہے وہاں پہ وہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی انتشار یہ تو چلے گا نہیں، مخالفت کے پہلو پہ آپ لوگوں کو کیوں اکسا رہے ہو، یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بننے ہوا وہ بھی پکڑتے آئے کا، کوئی ایسی پوسٹ کر دے۔ بڑی تعداد میں وہاں پہ احمدیوں کی مساجد بھی ہیں، وہاں میں دیکھا جرمن بھی جاتے ہیں، وہ جا کے اب وہ جا کے دیکھتے ہیں مساجد اور وہ خوش ہوتے، ایسے پروگرام بنائے جاتے ہیں وہاں میں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتانا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، وہ اسی لیے آتے ہیں نا۔ اب یہ مولوی کی تقریر اگر سناؤ گے تو اس کو کہو کہ آؤ ہماری مسجد میں، تو کوئی آئے گا؟ مجھے بتائیں چلے۔ تو اپنے اخلاق کو جب تک بہتر نہیں کریں گے، کسی کو دعوت اسلام آپ دے نہیں سکتے، کسی کو بھی دعوت نہیں دے سکتے۔
جو بدتمیز بندہ ہوتا ہے، فیملی میں بھی کوئی بدتمیز ہو یا کوئی دوست ہو یا دور کا کوئی واقف ہو، تو بندہ اس سے ویسے ہی تھوڑا دور ہی رہتا ہے کہ یار اس سے بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہی گلے پڑے گی، یہ تمیز سے دور ہے بندہ۔ تو یہ معاشرے میں چیزیں سب کچھ سامنے ہوتا ہے، مگر سب سے پہلے پرابلم یہ ہے کہ تمیز بدتمیز میں فرق کیا آپ دیکھتے ہیں؟ جب آپ کو فرق کا نہیں پتا تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو میں پاکستان کی گورنمنٹ کو بارہ یہ توجہ دلاؤں گا، دیکھیں اس طرح کے علماء کے اوپر پابندی لگانی چاہیے، ان کے جو مولویوں کے وہ لائسنس بنے ہوئے ہیں وہ چھین لینے چاہیے، اور ان کو کہا جائے جناب آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کا بیان نہیں دے سکتے، یہاں اس میں ملک کا فائدہ نہ عوام کا فائدہ نہ کسی اور کا فائدہ، صرف نقصان ہی نقصان۔ تو میرا خیال پاکستان میں اس طرح کے کافی نقصان ہم کر چکے ہیں اور مزید ابھی ہونے والے۔ یہ میں کافی دن سے اس کی تقریر رکھی ہوئی تھی، اتنے پروگرام ہوتے ٹائم ہی نہیں ملتا، میں نے کہا آج میں ضرور کروں گا۔ تو جناب جب تک پاکستان میں ایسے قوانین اینڈ پہ میں ضرور کہتا ہوں ختم نہیں کریں گے، جو غیر ضروری ہے، ہر بندے کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، ہر بندے کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ میں جس طرح کہا یا جرمن مساجد میں بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ، وہ مسلمان نہیں ہوتے مگر وہ دیکھنے آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو قرآن پاک کے تحفے بھی دیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے اس نے کوئی پڑھ کے فوری ہدایت نہیں لے لینی، ایک ہو سکتا ہے کسی وقت اس کے دل میں خیال ہے قرآن مجید اس کے پاس ہو، وہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ہر بندے کو۔ تو جناب یہ پاکستان وہاں ملک ہے جہاں پہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے بتایا جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ سوشل میڈیا، جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ لڑکیوں کی تصویریں لگا کے اور نیچے پھر غلط باتیں بھر دیتے ہیں، دوسروں کی آوازیں جو ہے ان کی کاپی کر کے، اور پھر ایک کاپی کئی تصویروں پہ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑا ہی افسوسناک مقام ہے ہماری قوم کے لیے بھی اور ان لڑکیوں کے لیے بھی جو اپنی تصویریں جو ہیں کسی نہ کسی کی باتوں میں آ کے ان کو بھجوا دیتی ہیں، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کی جو ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، گندی گالیاں بھر دیتے ہیں۔ اخلاقی طور پہ ان لوگوں کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی یہ پوسٹ ہوتی ہے وہ آپ سن نہیں سکتے، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی لڑکیاں جو ہیں ان کی زندگی برباد کی جائے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے بھی کیس آپ کی نظر سے گزرے ہوں کہ ان سے پیسے پوسے بھی کھینچے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ واردات والا۔ یہ لڑکے جو ہے وہ ینگ ہوتے ہیں، ینگ خون ہوتا ہے، اور اس عمر میں سمجھ بھی نہیں ہوتی، ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچائی جائے اس میں وہ انجوائے کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اور اپنے مزے کے لیے کئی لوگوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اپنے ٹک ٹاک پہ جو بھی یہ سوشل میڈیا فرینڈ ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی لڑکیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو تصویر نہیں بھیجنی چاہیے، اور پھر کئی اتنی سادہ ہوتی ہیں وہ تصویر بھیج کے سمجھتی کہ میں ڈیلیٹ کر دوں گی تو وہ تصویر ڈیلیٹ ہو جائے گی، جب اسکرین شاٹ لے لیا جاتا ہے تو تصویر پھر ڈیلیٹ نہیں ہوتی، اور پھر وہاں سے آپ کی بربادی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو بڑی احتیاط کریں، آج کے دور میں ایک غلطی آپ کی زندگی برباد کر سکتی ہے، کل کو ایسی بچیاں جن کی شادی ہوتی ہے ان کے لیے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ مختصر سا میسج ہے جو میں نے کہہ دیا، وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو میں نے نہیں کہا وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ ٹک ٹاک پہ میں نے شروع کیے ہیں پروگرام، یوٹیوب چینل ہمارا جو ہے اسے بھی سبسکرائب کریں، اور یہاں بھی آپ اگر مناسب سمجھے تو ہمیں فالو کیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایران جنگ، جی ہاں، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، مگر جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہی ہے، کسی وقت بھی یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ایران کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ایران کو کہا جا رہا ہے جناب، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی آپ کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے،
اب اسرائیل کون ہوتا ہے؟ اگر آپ نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے تو ایران کے اوپر کس چیز کی پابندی ہے؟ اور امریکہ بہادر اس وقت اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے کی سوچ رہا ہے، لیکن جو خبر آئی ہے بڑی ہی خطرناک کہ ایران نے بھی ایسے میزائل اس وقت فٹ کیے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد، اگر ایک بھی حملہ ہوتا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مسلمان ممالک ہے وہ ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن فلسطین کے لیے جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ آپ سب کے علم میں۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب ایران اکیلا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اگر ایران کے پاس ایٹمی جو جس چیز سے ان کو خطرہ ہے وہ ہتھیار ہوئے اور وہ ہیں اس کے پاس، یہ بھی میں بتا دوں، تو یہ نہیں کہ اسرائیل تباہ ہوگا، آس پاس کے کئی علاقے جو ممالک ہیں وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، لیکن ان کے زندہ ہونے کا بھی ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ فلسطینیوں کے آس پاس جو مسلمان ممالک ہیں ان کا کوئی فلسطین کو فائدہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، پہلی زندہ میں نہیں ہے۔ مجھے کامرس میں ایک صاحب نے لکھا کہ آپ نے تو کہا تھا زرداری مر گیا، میں نے یہ نہیں کہا تھا زرداری مر گیا، میں نے یہ کہا تھا کہ اسے مشینوں پہ لگایا ہوا ہے اور آخر پہ میں نے یہ کہا تھا اس نے پھر بچ جانا ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا اب وہ کس حالت میں ہے۔ اگر میرے سے پوچھے تو وہ زندہ نہیں ہے، اس کا عوام کو کوئی فائدہ ہے، اس کا ملک کو کوئی فائدہ ہے؟ تو جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ مردہ گنے جاتے، گہرائی میں جایا کرے۔ اچھا آپ جناب واپس آ جاتے، اس وقت بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ جی پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا وزیر اعظم ہے یا جو بھی ہے، انہوں نے کہا جی سفارتی اور اخلاقی بیانات ہم دیتے رہیں گے، نہ تو سفارتی بیانات سے یا اخلاقی بیانات سے فلسطینیوں کے مسئلے حل ہونے والے ہیں، یہ بیکار کی باتیں ہیں اور عرصہ دراز سے آپ سن رہے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ کوئی ہے فائدہ؟ آپ بتائیے چلے۔ اب جناب امریکہ اس وقت ہر صورت ایران کے ساتھ جنگ چاہتا ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں نکل رہا کہ بات چیت کے ذریعے، کیونکہ وہ کہتے جی بات چیت شروع وہیں سے ہوگی کہ ایٹمی ہتھیار یہ نہیں بنائے گا، اور ایران کہتا ہے جناب میں تو بناؤں گا اور میرے پاس ہے بھی، ذرا اس نے اعلان نہیں کیا مگر ان کو پتہ چل چکا کہ ہے۔ اب یہ سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا عراق جنگ میں ایک پروپیگنڈا یورپ کی طرف سے بھی کیا گیا تھا اور امریکہ کی طرف سے بھی کہ اس کے پاس ایسی خطرناک گیس ہے، اس کے پاس ایسی ایٹمی ہتھیار ہیں، بعد میں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ ابھی ایران کے متعلق ان کو پتہ تو چل چکا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن شور نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو ابھی تک ایران کی منجی ٹھوک دینی تھی انہوں نے۔ یہاں سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اس چیز کو یہ ان کے جو بھی ان کے وہاں پہ بات چیت کرنے والے ہیں وہ کنفرم کر چکے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے۔ کئی لوگ میرے سے سوال بھی کرتے کہ پاکستان کو مدد کرے گا، پاکستان نے کیا مدد کرنی؟ پاکستان زیادہ سے زیادہ کوئی کمبل بھیج دے گا، کوئی یہ اور کیا بھیجے، کیا کرے گا؟ ہمارے تو آپ کو پتہ جو امداد آتی ہے وہ پھر بازاروں میں بکتی ہے، تو ہم نے کسی کی کیا مدد کرنی؟ لیکن اس جنگ کے جو تباہی ہے وہ بہت بڑی ہوگی۔ آپ کا یہ شام، ایجپٹن، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب اردن شردن یہ سب لپیٹے جائیں گے، ایک بہت بڑی تباہی آئے گی، اور یہ تباہی اس لیے آئے گی کہ مسلمانوں نے بھی مخلصانہ طریقے کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ کیسے اور تول رہا ہے، وہ کہتا ہے ہر صورت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایک طرف وہ کہتا ہے جی ہم نہیں چاہتے کسی ملک میں بھی جنگ ہو، مگر دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے جی ایران کو کسی صورت بھی ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ پاکستان کے پاس ایٹم ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے ہے، کبھی انڈیا کے ساتھ پنگا پڑا تو شاید استعمال کیا جائے، مگر کسی ملک کے لیے کام نہیں آئے گا۔
آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو مسلمان ممالک نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ، اس میں ایک اور اندر کی بات میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے پاکستانی جو جرنیل ہیں یا جو بھی ذمہ دار لوگ ان کے کنٹرول میں یہ نہ ہو، جس طرح ہمارے ایئرپورٹس وغیرہ، ہماری اسٹیل مل، دوسری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں، اس طرح ہو سکتا ہے ایٹمی جو بھی سانسیں ہیں وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہ ہو۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں، اس کے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ 2 دن بعد، کتنے گھنٹے بعد، لیکن آپ کو جلد ہی کوئی نہ کوئی ایسی اطلاع ملنے والی ہے کہ ایک خطرناک حملہ ہوا، اس کے بعد ایسا خطرناک وہاں پہ پروگرام ہے ایران کی طرف سے، اور اسرائیل کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے۔ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ ایک پروگرام اور آج آپ دیکھیں گے، ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہوں گے، بڑا اسپیشل پروگرام ہے، یہ مت دیکھنا بھولیے۔ یہ جنگ کے متعلق تو نہیں، یہ پاکستان کے جو حالات ہے اس پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کسی کی کیوں مدد نہیں کر سکتے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ چلتے ہیں دوسرے پروگرام۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے کہا جناب بلایا تو ہمیں دوسرے ممالک سے، تو ہماری آپ سن ہی نہیں رہے۔ عبدالقیوم صاحب سے پوچھتے ہیں سر ہمارے تو رواج ہی نہیں کہ دوسرے کی سننے کی، اگر ہماری بات لوگ سننا چاہتے تو آ جائیں، ورنہ کیا ضرورت ہے وہاں پہ آنے کی؟ وقت صاحب یہ حیرانگی کی بات ہے، حیرانگی کی یہ بات ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح بنی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہر معاملات میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ دنیا کا کسی بھی ملک میں دیکھ لیں کہ کبھی بھی کوئی چیف آف آرمی اسٹاف نہ کسی میٹنگ میں ہوتا ہے، نہ وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے، نہ وہ ہر لحاظ سے نمبر 1 ہوتا ہے۔ جب یہ وزیر اعظم، اس کو جب مداری لوگ کہتے ہیں تو یہ ایکچولی مداری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے 3-4 فکرے وہ آپ یاد کریں مبارک صاحب، اس نے ایک دفعہ یہ بولا تھا کہ جب تک یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے ہماری گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک شرمناک اس نے بات کی تھی کہ میں تو چیف آف آرمی اسٹاف کے جوتے سے بھی بدتر ہوں۔ یہ دیکھیں ایک وزیر اعظم ملک کا یہ اس طرح کی بےہودہ قسم کی بات، نالائق ترین ایک شخص کی بات اس نے یہ کی۔ تیسری اس نے یہ بات کی تھی کہ یہ بندہ پاکستان آرمی میں جب تک ہے کبھی پاکستان میں کوئی کسی کو آنکھ نہیں دکھا سکتا، جبکہ روز پاکستان کے آفیسرز اور جوان مارے جا رہے ہیں، اور اتنے بڑے اثرات ہوئے ہیں کہ اگر کوئی غیرت مند 4 اسٹار جنرل ہوتا تو وہ ریزائن کے چلا جاتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کل کیا ہوا ہے، یہ ایک شرمناک گیدرنگ تھی، پاکستان کا کتنا پیسہ خرچ ہوا، کیا یہ لوگ جو آئے تھے کیا ریئلی یہ بزنس مین تھے؟ اچھا اس کے دیکھیں ان کو گورنمنٹ نے بلایا تھا اپنے خرچے کے اوپر اور وہاں ٹھہرایا 5 اسٹار ہوٹلوں میں، اور کھانا پینا کتنا خرچ ہوا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران ہوں گے مبارک صاحب، آپ کو پتہ ہے ایک چینل لندن میں ہوتا تھا، اس کا مالک تھا ملک، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، اور اس میں 3 بندوں کو میں نے اس کے ای میل بھیجی کہ 3 بندے تو نکالے گا تمہارا چینل چلے گا ورنہ تو ٹھوس ہو جائے گا۔ اور وہی بات ہوئی کہ اس میں سے ایک لیڈی کل وہاں باتیں کر رہی تھی، مجھے اتنی شرم آئی کہ اس نے نکالا نہیں تھا، اس کا چینل تو ٹھوس ہو گیا، لیکن وہ وہاں اسلام آباد میں پہنچ گئی، نہ وہ بزنس مین تھی، نہ وہ کوئی پالیٹیشین تھی، نہ کچھ۔ جس ملک میں کسی شخص کی قابلیت کے اوپر کوئی پوسٹ نہیں دی جاتی تو اس ملک کا یہ حال ہوتا ہے کہ آج پاکستان ہر غریب ترین ملک کا بھی مقروض ہے۔ ابھی یہ کیا دوڑ رہے ہیں، ان کو سعودیہ نے آنکھیں دکھائیں، عرب ملکوں نے آنکھیں دکھائیں، چائنا نے آنکھیں دکھائیں، ابھی وہاں بیلاروس جا رہا ہے، وہاں آذربائیجان سے پیسے مانگ رہا ہے۔ یہ بندہ مداری جو ہے کہتے ہیں پاکستان ایک سپر طاقت بننے والی ہے، حیران کن بات تھی۔ اسی گیدرنگ کے اندر باہر سے لوگ آئے، وہ لوگوں نے کہہ دی 8 نمبر کیا کہتے ہیں 804 یا کیا اس کا 804 کے نعرے لگ گئے، اور ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی، ہاں جی وہاں پہ نعرے لگا دیے، ان کی ہوا نکل گئی۔ ابھی دیکھیں کہ یہ شخص جب ایڈریس کرتا ہے تو پہلے بجائے اس کے کہ وہاں پہ جو منسٹرز ہیں یا گورنرز ہیں، پہلے گورنر آتے ہیں پھر منسٹر آتے ہیں، اس کے
بعد پھر چیف آف آرمی اسٹاف جو کوئی منسٹری ڈیفینس کا ایک نوکر ہے, اس نے سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف اس کی تعریفیں کی, اس کے بعد اس نے منسٹر اور گورنر کا نام لیا. یعنی یہ اگر وہ دیانتدار لوگ ہوتے, اگر رام کی روٹی نہ کھا رہے ہوتے تو اٹھ کے چلے جاتے کہ ہماری تو کوئی عزت نہیں یہاں پہ, یہ ہر بندہ وہاں بیٹھا, ہر جگہ بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ اس سے صاف ظاہر ہے, یہ بڑی ایک کلیئر کٹ بات ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف کے جوتے سے بھی میں نیچے ہوں, تو پھر یہ بندہ ایک ٹاؤٹ ہے, ایک حوصلہ ہے, ایک پاکستان کا اوپر حاوی کیا گیا ہے, اور اس کے پیچھے یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, چونکہ اس کی نوکری کا مسئلہ ہے, اس کی حکومت کا مسئلہ ہے, اور پوری گورنمنٹ آپ کی جو ہے وہ ساری جیلی یعنی فیک گورنمنٹ ہے, اور لوگ جو ہے وہ سارے آپ کو مردہ ہیں. ہم نے ہزار دفعہ جو باتیں کی ہیں وہ سچ نکلی ہیں. تو یہ کل تو کوسلا تھا, ہمیں پتا ہونا چاہیے کتنا پیسہ لگا ہے, کیا یہ بزنس مین تھے. نمبر آخری بات یہ مبارک صاحب, انہوں نے کتنا پیسہ کل دیا پاکستان کو, یہ آنا چاہیے اخباروں میں. جتنے بزنس مین یہ فیک قسم کے لوگ تھے, میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو لندن کے بھی, اور ادھر ایک بھی بزنس مین مجھے نہیں لگ رہا تھا کیا انہوں نے $بلین پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہیں. الٹا یہ پاکستان کے خرچے پہ جہازوں پہ آئے ہیں, میں بھی بزنس کلاس, فرسٹ کلاس اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھا پی رہے ہیں, اس کے بعد کل چلے جائیں گے اور اس کو کچھ نہیں ملنے والا. جیسے سعودیہ نے آنکھیں دکھا دی اس کو, اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف وہاں بادشاہ کے پاؤں پکڑ رہا تھا, اس نے ان کو آنکھیں دکھائی, جاؤ بھائی جان چھوڑ میری بھائی, پہلے دن سے آئے ہو, ہمارے پیچھے لگے ہو, ہمارے اپنے بھی کام ہے. تو یہ چیزیں جو مبارک صاحب آپ کی قوم, آپ کے ادارے پکڑ سکتے ہیں, لیکن جب آپ کے ججز بکے ہوں, آپ کے ادارے بکے ہوں, آپ کی قوم مردہ ہو, تو پھر اس میں سے کچھ رزلٹ نہیں نکل. یہ سب جھوٹے وعدے تھے, سب فراڈ تھا, ٹوٹل فراڈ. وہ کام جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ جتنے باہر لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے MNA MP بن سکتے ہیں, وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں, ان کو ووٹنگ جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہم اجازت دیں گے, اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تھی جو کہ واقعی اور چیز پاکستانی کی ضرورت ہے. جبکہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہے گی. ان کے بچوں کو کون پاگل کا سر ہے جو اپنے بچے یورپ میں چھوڑ کے پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھائیں گے جہاں پہ ٹوٹل کرپشن اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے, اور نالائق ترین وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, جبکہ پاکستان کے لوگ کھرب روپے لگا کے, کروڑوں روپے زمینیں جائیدادیں بیچ کے یورپ میں آ رہے ہیں, اور یہ ان کو وہ اس کو دکھا رہے ہیں, آنکھیں دکھا رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, جھوٹا وہ ایک شیشہ دکھا رہا ہے کہ تم لوگ آؤ, تمہیں سیٹیں ملے گی, نوکری میں کون جائے گا, کون پاگل آدمی ہے جو یورپ سے جا کے پاکستان میں نوکری ڈھونڈے گا. تو یہ اس قوم کے اوپر ایک تماچا ہے, کالا منہ ہے ہمارا, اور یہ اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر چڑھا دیے گئے ہیں. اور ایک بندہ جو چیف آف آرمی اسٹاف جو اس قابل ہی نہیں تھا, وہ آج پوری ملک کو چلا رہا ہے. تو یہ مبارک صاحب میرے خیال میں تو ایسے سوچتا ہوں یہ بڑا شرمناک قسم کی بات ہے ہم کے لیے. اچھا, میں یہاں پہ بتا دوں کہ میں نے کچھ کل ویڈیوز دیکھی, وہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے جناب, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کھانا ملے گا. افسوس یہ ہے کہ یورپ سے جا کے بھی وہ نانگ ختم نہیں ہوئی, اور ہمیشہ جو بھی طریقہ کار پاکستان میں ہے کہ لوگوں کو کھانے کا, دانے کا لالچ دیا جاتا ہے. اور اچھا مختصر بتائیے, بڑا لمبا ہو جائے گا پروگرام, اس میں سے نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں بس یہ بالکل ٹوٹل زیرو. گورنمنٹ کے خرچے پہ آنا, گورنمنٹ کے خرچے پہ رہنا, گورنمنٹ کے خرچے کھانا پینا, سیر سپاٹے بھی ہوں گے نا ان کے, وہ سب پاکستان خرچ کرے گا. یہ پوچھیں ان سے آپ اپنے چینل کے تھرو, لوگوں کے تھرو, کہ انہوں نے کتنا $1 بلین پاکستان کو دیا ہے آ کے. یہ ٹوٹل فیک لوگ تھے, یہ ٹوٹل ان کی اپنی پارٹی کے لوگ. اچھا, ایک فیک اور بھی 100 ارب لے کے اور بھی جا رہا ہے, پتہ نہیں ہالینڈ سے, وہ ادھر کار واش کرتا ہے, ہر جگہ پہ اسی طرح کا ڈرامہ چلتا ہے. چلتے ہیں تھوڑا سا سندھ کی طرف, کیا چل رہا ہے نہروں کے چکر میں, سندھ کے نعرے شروع ہو گئے. آپ دیکھیں مبارک صاحب کہ دنیا میں چائنیز نے ڈیم بنائے, ہزاروں گاؤں انہوں نے ریموو کیے, اور دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنایا. آج کل وہ اس کی میں یہ تبت میں ایک بڑا ڈیم جو بڑے یہ جو دریا انڈیا میں آ رہے ہیں ان کو روک کے وہ ایک بڑا ڈیم بنا رہے ہیں, جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو خطرہ تھا, لیکن ابھی وہ صرف انڈیا کے لیے انہوں نے روکا ہوا ہے پانی. اتنا بڑا ڈیم بنایا, اس نے کہا ہزاروں گاؤں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. نیشنل انٹرسٹ مبارک صاحب ہمیشہ ہیوی ہوتی ہے پرسنل انٹرسٹ کے اوپر. سندھ پاکستان کا حصہ ہے, سندھ زرداری کے باپ کا نہیں ہے, یا اس کی بہن کی باپ کا نہیں ہے, یا اور جو سندھی وہاں پہ یہ جو جھوٹے اور فراڈی اور لانتی لوگ آتی ہیں ان کے باپوں کا ہے.
یہ پاکستان کا حصہ ہے, دریا ہمارے ہیں, دریا جو ہے وہ نکلتا ہے تبت سے, وہ آتا ہے, وہ پورا کراس کر کے سندھ میں جاتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمارا دریا تمہارے باپ کا دریا ہے. تو یہ بات ہے, جب آپ کو ان کو پتہ ہے نا کہ حکومت کون ہے, کون ملک کو چلا رہا ہے, اصل میں تو یہ بات ہے. ورنہ ان کو اریسٹ کر کے ہمیشہ کے لیے اندر بند کر دو. ان کے باپ کا یہ زرداری جیسا بندہ کرپٹ, آدھا مرا ہوا آدھا پاگل, اور اس کو صدر بنایا ہوا ہے. یہ 2-3 مداریے اور وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف اپنے نام کا رکھا ہوا ہے, اور ہر جگہ چیف آف آرمی اسٹاف, جبکہ وہاں پہ اور بھی سب سے چیف تھے, ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ ان کو کسی نے نہیں پوچھا, صرف چیف آف آرمی اسٹاف. اور یہ چونکہ ڈنڈا کس نے دیا ہے؟ اس گورنمنٹ نے, چونکہ یہ دہلی حکومت ہے. مبارک صاحب, یہ بدبختی ہے پاکستان کی کہ پاکستان 75-76 سال نہیں چلا, آج بھی بہت برے طریقے سے اس پاکستان کو روندا جا رہا ہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. نہیں, بڑی زبردست باتیں ہیں یہ جو سر نے ابھی کہی ہے. میں بھی کل حیران رہ گیا وہاں پہ لوگوں کو دیکھ کے. جانتے ہیں ہم بھی لوگوں کو بڑی تعداد میں, مجھے بھی کوئی کاروباری شخصیت نظر نہیں آئی. اور جس طرح انہوں نے اشارے دیے ہیں, ویسے سوچنے والی بات تھی. فری کی ٹکٹ یورپ سے مل رہی ہے, لیکن آپ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے کہ ملک کا پیسہ ہے, اور وہ کہتے ہیں چلو جو لوٹا جاتا ہے لوٹ لو, دیکھا جائے گا. ملک کا پہلے ہی جو حال ہوا ہے وہ آپ سب کے علم میں. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام